आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। और दरस कुरान सीरीज में आज सूरे गाय की 246 देखेंगे जी। प्रणाम सच वाला जी, आदाब। जी आदाब। कैसे हैं मेरे भाई? एकदम कैसे बढ़िया हूँ हैं सर आप? जी। अच्छा, आज हम 246 से शुरू करने वाले हैं। मगर इससे पहले जिन आयतों पे हमने जो है बात की थी, उसमें कंटिन्यूएशन क्या है, रब्त जिसे कहते हैं, जी कनेक्टिविटी, एक दूसरी आयतों का क्या कनेक्शन है। यानी हम जब कुरान पर जो है एक तनकीदी नज़र डालते हैं, एक क्रिटिकली जी जो है उसको जब एनालाइज करते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत सारी जगहों पर, कई जगहों पर किसी एक आयत का ना उससे पहले की आयत से कोई कनेक्शन होता है, ना उसकी बाद वाली आयत से कोई कनेक्शन। एक गैर जरूरी तौर पर, एक अजीब तरीके से एक बात चलते रहती है एक आयत में, अचानक बिल्कुल जो है वो उससे एक कोई अजीब तरह का टॉपिक जो है शुरू हो जाता। अब उसी तरह से देखिए, आज यानी बात क्या हो रही है, वो बनी इसराइल के कुछ सरदारों की बात हो रही है। जी अच्छा, बनी इसराइल के सरदारों से पहले वो यानी मतलब कौन है जो अल्लाह को कर्ज देगा। अच्छा, कौन है जो अल्लाह को कर्ज देगा, इस आयत से पहले अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के जो है सबील भी, अल्लाह के रास्ते में तुम जिहाद करो, लड़ाई करो। उससे पहले क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो है अपने घरों से निकले थे और उनकी तादाद हजारों थी। उससे पहले अल्लाह जो है अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान करता है। उससे पहले ये कहा गया कि जो है मुतल्लकात के लिए एक, उनके लिए कुछ नानो नफका होना चाहिए, उनके लिए जो है कुछ सामान जीस्त। उससे पहले ये कहा गया कि जो है वो जिनके तुम में से जो जो फौत हो जाएं, जो है जो मर जाएं। उससे पहले अगर तुम्हें इस बात बदअमनी का डर हो तो चलते हुए या सवारी पर तुमको नमाज पढ़ना है। उससे पहले यानी नमाज की हिफाजत करो और बीच वाली नमाज की। अच्छा, उससे पहले यानी अगर तुम औरतों को तलाक दो, इससे पहले कि जो है तुम उनको छुओ। उससे पहले ये कि जो है वो यानी मुतल्लकात जो है उनका भी हक है। यानी कोई आयत जो है अपने पहले वाली या बाद वाली आयत से कोई कनेक्टिविटी नहीं रखती। जी अब अगर बनी इसराइल के बारे में कुछ कहना है तो ठीक है, जरूर कह सकते हैं, मगर एक सिलसिलावार उसके बारे में क्या क्या चीजें कही गई हैं, एक जगह अगर ढंग से हो जाता तो पढ़ने वाले को और जो है समझने वाले को आसानी होती। अब ये हमारे यानी एक आयत को जो है इतने बेतुके, इतने बेढंगे तरीके से कहीं डाल दिया गया। अब वो आयत अकेली वहां पर खड़ी भी है। अच्छा, वो आयत जो है किसी को समझा नहीं पा रही आखिर उसमें कहा क्या गया है। अब उलमा कहते हैं नहीं, उसको समझने के लिए जो है वो आयत, अच्छा वो आयत से भी पता नहीं चलता तो नहीं वो आयत। अरे भाई, नहीं, उसकी बात कहते हैं नहीं, आपको पूरा कुरान जो है पढ़ के समझना होगा। देखें ये क्या क्या मसला है आखिर। एक तो ये अब वो यानी 40 जी हमने रखी तो वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 39 देखो, 39 जी। दिखाई तो वो बोले कि आपको पूरी कुरान पढ़ना पड़ेगी। अब क्या करें, मतलब एक तरफ तो मामला यह है कि ये किताब, दावा तो ये है कि सारी इंसानियत के लिए, हर वक्त के लिए, सबके लिए है। दावा उसका ये, उसका क्लेम ये है। दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि पहली बात तो वो जिस टंग में, जिस बोली में है, वो किसी के समझ में नहीं आती। इवन अरब के भी जो है ये पल्ले नहीं पड़ती है ये जो बोली है, क्योंकि आज की अरबी बहुत ज्यादा उसमें जो है चेंजेस आ गए हैं। थोड़ी देर के लिए हम लगते हैं कि अरब अगर समझ भी लेंगे तो अरब दुनिया में है कितने भाई? 5% भी नहीं है। 5% के लिए मतलब एक किताब है और पूरी दुनिया के लिए वो किताब का ये दावा है। और फिर जो है उसका मामला ये है कि एक बात को समझने के लिए हमको पूरी कुरान पढ़ना है, उसको जो है समझना है, उसके बावजूद समझ में नहीं आता। आप देख रहे हैं ना, यानी इसको इसका सारा मामला बेरब्त है, कोई चीज एक दूसरे से 240 में कनेक्टेड तो नहीं है। सच जी वाला जी 240 जो हमने पढ़ी है उसकी तो तफसीर में भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा।
कुछ भी नहीं पढ़ता, कुछ पढ़ता ही नहीं। यानी अंदाज उसका, उसके जो अल्फाज हैं उसमें जो लफ्ज़ों की जो है जो आगे पीछे करके, भाई या तो ये होना चाहिए लोगों को चाहिए कि अपनी वसीयत करें कि ताकि वो अपनी बीवियों को 1 साल तक नानो नफ़ा देते हुए उसको घर से नहीं निकालना। हालांकि अगर आप देखा जाए तो ये वसीयत इतनी बेतुकी है, इतनी बेढंगी है कि ये इस तरह की वसीयत जो कुछ उसमें जिस अंदाज में जो कुछ कहा गया, वो वसीयत कोई आदमी ना तो जीते जी करेगा ना मरने के बाद करेगा। ये बिल्कुल ऐसा चोर होता के क्या? जैसी है। हाँ चोर ने चोरी किया तो उसके हाथ काट दो और तौबा करो तो उसको माफ कर दो, हाथ काटने के हाँ बाद। एग्जैक्टली वही मामला है। अरे भाई, यानी क्या ऐसा होता है बताओ। इसी वजह से हमने जो है हमारे मुसलमान भाइयों से पूछा कि भाई अल्लाह, आपका अल्लाह तो ये हुक्म दे रहा है आपको, क्या आपने अपनी बीवी के लिए वसीयत की है? वसीयत की है? तो वो नाराज हो जा रहे हैं। अरे भाई वसीयत के, इसमें तो बात वही आ रही ना। अच्छा ठीक है, आप मरने के बाद तो वसीयत नहीं कर सकते, जीते जी करेंगे। तो अब सवाल ये है कि जीते जी आदमी कब करना, कब करना? कोई टाइम फिक्स है? हाँ भाई 70 साल हो जाने के बाद में अब उसको वसीयत करना चाहिए, क्योंकि अब 70 साल तक तो फिर भी आदमी जी लेगा। अब 70 साल के बाद वो जो है उसका जीना या वो कितना जिएगा जानता नहीं, इसलिए उसको वसीयत करनी चाहिए। अच्छा अब आप बताइए कि जो है मैं या आप कोई भी इंसान अपनी बीवी के लिए इस तरह से वसीयत करेगा कि जो है तुमको 1 साल तक जो है खाना पीना मिलेगा मेरे घर में मेरे मर जाने के बाद, और 1 साल तक तुमको नहीं निकाला जाएगा। अच्छा 1 साल के बाद क्या करना है बीवी मेरी और आपकी, क्या करना है? हाँ, तो वो हाँ अपने मर्जी से जाना चाहे तो जा सकती है, शादी हाँ कर भाई, सकती अगर है, उसका अच्छा कोई ठीक है तुम्हारे भाई, ऊपर नहीं है कुछ भी उसका। यानी कोई गुनाह नहीं है, कोई हद नहीं, बात सही है। अच्छा वो अपनी मर्जी से जाना नहीं चाह रही है, तो अब क्या करना भी? इसमें कोई हिदायत है? कोई हिदायत है? और यूजुअली ऐसा होता है क्या बताइए कि यानी किसी की बेवा, जाहिर बात है वो 30 40 50 साल जो है अगर अपने शौहर के साथ गुजार चुकी है, शौहर का इंतकाल हो गया, अब जाहिर बात है घर में बच्चे हैं जो भी हैं, इस तरह से हो सकता है बच्चों की शादियां भी हो जाएं, अपने अपने घरों में चले जाएं, या बच्चा कहीं बाहर रहता हो, तो अब उसकी जो 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 बेवा है, अब उन्हें करना क्या भी? उनका वसीयत ऐसी है कि उसको 1 साल तक नहीं निकालना। अच्छा उसको निकालना नहीं निकालना ये किसके हाथ में है, इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। उसके बाद अगर निकालना, क्यों निकालना है भाई? अगर उसको निकाह करना है, उसको निकाह करना नहीं है, जब क्या करना है उसको? उसके लिए कोई हिदायत है आपके पास? हिदायत है? कितना बल्कि बेतुका मामला है दुनिया यार। में जो तरीका राइज है अभी, अगर बैंक में मान लीजिए मेरे पैसे हैं जी और अगर मैं मर जाता हूं तो मेरी हाँ बेवा मेरा डेथ सर्टिफिकेट लेके बैंक में जाएगी और बताएगी हाँ, कि ये मैं इनकी बीवी हूं, ये मैं नॉमिनी हूं। ये और बैंक का एग्जैक्टली तरीका भी ये नॉमिनी है कि होने की पहले हैसियत से मान लो कितनी भी जो है जायदाद क्यों नहीं होती, वो कितनी भी उसमें बैंक बैलेंस क्यों नहीं होता, वो उसका हो जाता। और फिर उससे हटके मान लीजिए और जो भी प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर बेवा है तो उसका एक बाकायदा हक होता। ये नहीं कि जो है उन्हें लटक रही 1 साल के बाद कहां जाऊं, बल्कि जाके रोड पे जाके बैठना, उन्हें कहां बैठना भाई? नहीं, लेकिन ये अजीब सब वसीयत। एड्रेस किसको हो रहा है, ये एग्जीक्यूट किसने करना है, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कौन है, ये कौन कोई कोई करने वाला है कोई ये सब? क्लैरिफिकेशन नहीं है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। मगर अब हमारे, आपने देखा हो कि हमारे मोमिन भाइयों का उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने ये मान रखा है कि ये किताब एक खालिक़े कायनात जो कि बिल्कुल परफेक्ट जो है कोई बीइंग है उसकी तरफ से है, तो इसमें इनपरफेक्शन हो ही नहीं सकता। तो हम जो है उसमें देख रहे हैं कि इसमें इनपरफेक्शन है, तो इसका मतलब ये हमारी समझ का, हमारी अकल का खोट है। लेकिन कुरान में कोई खोट नहीं है, कुरान में कोई खोट नहीं है। और आपने ये भी देखा कि कितने लोग अपने आप को लिबरल, बहुत ही आजाद ख्याल मोमिन और मुसलमान कहने के बावजूद अगर आप थोड़ा सा उनको खिरोच कर देखें, अंदर से वो कट्टर मोमिन ही रहते हैं। ये बात याद रखिए आप। क्या मैं गलत कह रहा हूं? वो कोई भी रहने कितने दो, अपने गुस्सा आप हो को गए उन्हें थे हमारे लिबरल कहने के फैजान बावजूद। मुस्तफा साहब, हाँ हालांकि अरबी नहीं आती उनको, लेकिन कितने गुस्सा हो गए थे नहीं, वो अरबी कुरान किसको के आती ऊपर। भाई? हाँ अच्छा अब कल देखें हमारे पास और जो दूसरे भाई आए थे उनका भी यही मामला है जी। ये नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं है, इवन अरबी इबारत भी पढ़ने नहीं आएगा उनको, उसके बावजूद उनका ये ईमान है कि नहीं इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये अकीदा
انسان کو یعنی جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا جو عقیدہ ہے نا، یہ آخری یعنی مطلب انتہائی خطرناک زہر ہے. یعنی سانپ میں دانت بھی ہے، دانت کے اندر خطرناک زہر بھی ہے. تو اس زہر پر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس زہر کو نکالنا ہے. تو چلیے جناب آیت نمبر 246. سر اس میں یہ آیت کے بعد میں نے ایک دوسرے 2 ترجمے بھی اس میں ایڈ کیے، تو وہ ترجموں کو بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں گے. تو ایسے کافی ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ باقی کے ترجمے بھی تھوڑا پڑھے تو پکچر کلیئر ہوگا. جی سر ٹھیک کریں گے. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین. مودودی صاحب یہ فرماتے ہیں پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو. وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. اچھا دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو آج کی حالت میں بھی کئی جگہوں پر ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں سے، ان کے بال بچوں سے جو ہے نکال دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ان پر بھی جہاد فرض ہے. ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو عبدالحمید صاحب؟ ہلو ہاں جی آپ کی آواز چلی گئی تھی. اچھا دوسری کشمیری پنڈتوں پر جہاد فرض ہے، مطلب ان کو گھروں سے نکالا گیا نا. جی ہاں، ان کو گھروں سے نکالا، ان کے بال بچوں سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا، ان کے علاقے سے، ان کے شہر سے، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. تو جو ہے قرآن کی کئی ایسی آیتیں ہیں جو ان کے فیور میں جاتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں کہ جو ہے تم کو اب اس وقت جو ہے لڑائی کرنا، تم کو جو ہے ہتھیار اٹھانا ضروری ہے. اب یہ قرآن کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دوسرا ترجمہ آپ کون سا بتا رہے تھے؟ ایک تو اس میں ظلال القرآن ہے، ایک تفہیم القرآن ہے، اور تیسرا کون سا ہے؟ فی ظلال القرآن اور تفہیم القرآن ایک ہی ہے اصل میں، ان دونوں میں فرق نہیں ہے، تو اس لیے کوئی ایک کو رکھیے آپ سنیں. اچھا میں تفہیم ہی رکھتا پھر. ہاں تفہیم رکھیے، فی ظلال القرآن کو ہٹا دیجیے. اچھا اب یہاں یہ ہے مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب. تو وہ یہ کہتے ہیں کیا نہ دیکھا تم نے ایک جماعت بنی اسرائیل کو. اچھا ان کا انداز جو ہے وہ ظاہر بات ہے مودودی صاحب اپنے انداز بیان میں بالکل ایک انفرادیت رکھتے ہیں، تو لوگ جو ہے ان کے بیان سے بہت متاثر ہوتے ہیں. اچھا آپ نے ایک ترجمہ نکال دیا یہاں سے؟ چلے ٹھیک ہے. جی تو یہ محمود الحسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیا نہ دیکھا تم نے ایک جماعت بنی اسرائیل کو موسیٰ کے بعد جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے مقرر کر دو ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں. پیغمبر نے کہا تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا تو تم اس وقت نہ لڑو، اور وہ بولے ہم کو کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، اور ہم تو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور بیٹوں سے. پھر جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا تو وہ سب پھر گئے مگر تھوڑے سے ان میں کے، اور اللہ خوب جانتا ہے گناہگاروں کو. تو جو بیان کی جو کشش ہے وہ مودودی صاحب مودودی صاحب میں مزہ آتا، اس میں نہیں آ رہا. مودودی صاحب میں جو ہے مزہ آتا، یہ بات تو ہے، اور اس بات کا احساس مودودی صاحب کے مخالفین کو بھی ہے.
وہ لوگ جو مودودی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی چھپ چھپ کر مودودی صاحب کے جو ہے ترجمے کی ان کی تفہیم کی نقل کرتے ہیں. یہ بات تو ہے کہ مودودی صاحب کا ایک انداز بیان سب سے منفرد ہے اور اسی وجہ سے وہ سب سے آگے نکل گئے. جی تو اس میں تقی عثمانی صاحب کا نہیں آتا سچ والا جی قرآن.com پہ؟ ہاں اس میں شاید وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو چاہیں تو اس میں مل جاتی ہے تفسیر الگ سے ویب سائٹ پر. مگر اب کتنی ساری پڑھیں گے یار، جو ہے اب وہ کتنی پڑھ کے بات وہی ہے گھما پھرا کے. اس میں اصل کیا خاص بات ہے؟ موسیٰ کا قصہ جو ہے، موسیٰ بنی اسرائیل کے سرداروں کے ساتھ موسیٰ کا قصہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے. تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ہندی والے بھائی کہتے ہیں نبی، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے پرمکھوں کے وشے پر وچار نہیں کیا جو موسیٰ کے بعد سامنے آیا، جب اس نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک راجا بنا دو، ہم اللہ کی راہ میں یدھ کریں گے. نبی نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں یدھ کا آدیش دے دیا جائے تو وہ اوگیا کر جاؤ. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی راہ میں یدھ نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں اور اپنے پتروں سے نکال دیے گئے. یہ پتروں سے نکال دینا، بیٹوں سے نکال دینا نہیں سمجھا مجھے، پرنتو جب وہ بات کرنے کا انداز ایسا ہے. جی 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 گھروں سے نکال دینا ٹھیک ہے، پتروں سے بیٹوں سے نکال دینا کیا؟ یہ انہوں نے بھی لکھے اوپر حضرت نے بیٹوں سے ہاں وہ نکال جو ہے اصل میں وہ مودودی صاحب نے کیا کہا دیکھیے وہاں پر، وہ ان کا انداز الگ ہے. انہوں نے کیا کہا کہ جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے. یہ اگرچہ کہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنی زبان میں اپنے انداز میں اس کا مفہوم بیان کر دیا. تو ظاہر بات ہے سننے والوں کے لیے گرا نہیں گزرتا. اب یہ محمود الحسن صاحب کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کو ذرا تھوڑا بھاری پڑ رہا نہیں، کیونکہ وہ جو ہے اس میں رنانیت، وہ جو ہے تسلسل نہیں ہے، روکھا دکھ رہا، روکھا بالکل لگ رہا. مودودی صاحب کے بیان میں جو ہے بالکل وہ آپ جو ہے سینڈوچ کھانے سے پہلے نیچے کریم لگاتے ہیں، اوپر جو ہے وہ میونیز لگاتے ہیں. مودودی صاحب کا معاملہ ایسا ہے. جی ہاں، تو پتروں سے نکال دیے گئے ہیں، پرنتو جب انہیں یدھ کا آدیش دے دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ اتیاچاریوں کو بھلی بھانتی جانتا ہے. دیکھیں وحید الدین خان کا کیا ہے سچ والا جی؟ ان کا وحید الدین خان بھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے ان کا بھی پڑھ لیں گے. آپ ذرا ان کو لے کے دکھائیے. ہاں وحید الدین خان یہ کہتے ہیں کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد، جب کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. نبی نے جواب دیا ایسا نہ ہو کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے تب تم نہ لڑو. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم کو اپنے گھروں سے نکالا گیا اور اپنے بچوں سے جدا کیا گیا. انہوں نے بھی جو ہے تھوڑی سی نقل ماری ہے مودودی صاحب کی. جی ہاں جی، نہیں تو ایک ہی لائن کی ہے نا، وہ جماعت اسلامی کی ہے نا دونوں. نہیں مگر خیر وہ ان کے افکار میں بہت فرق ہے، لیکن انہوں نے ظاہر بات ہے یہاں یہ بات کہ اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا، یہ بات ہی جو ہے بے تکی ہے. لیکن قرآن کا جو انداز جس طرح سے میں نے کہا کہ وہ چونکہ شروع میں ایک بچہ جب بات کرنے لگتا ہے تو اس کا انداز ایسے ہی ہوتا ہے. چونکہ وہ جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں لوگوں نے اس کا ایز اٹ از ترجمہ کیا تو وہ یہی ہے جو محمود الحسن صاحب کر رہے ہیں. اب یہ مودودی صاحب اس کو اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، خیر ٹھیک ہے، ان کا بھی اپنا انداز ہے. اب اس میں بات یہ کی گئی ہے کہ قتال کرنے کے لیے، لڑائی لڑنے کے لیے ایک بادشاہ کی ضرورت ہے. یہ وہ کہانی موسیٰ کی قوم کی یہ کہانی سنائی جا رہی ہے جو ان کے سرداروں کے متعلق. اچھا آیت نمبر 246 وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء
واللہ واسع علیم. اچھا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت ایک بادشاہ کا نام ہے، کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا. ایک شخص کا نام تھا، بادشاہ کے طور پر جو ہے اس کو مقرر کیا گیا. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا بھائی؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں. یہ لو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی تو ہے نہیں. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغ اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں، جسمانی طور پر اور دماغی طور پر دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں. یعنی ان کے اندر یہ وہ جو طالوت میں دو طرح کی ایبلٹیز ہیں، اس کا جسم بھی تگڑا ہے اور وہ جو ہے دماغ کا بھی بہت یعنی ذہین ہے. اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اللہ کا ملک یعنی اس کی جو ہے اس کی پراپرٹی، اس کی جو ہے یہ سارا ملک جو ملکیت اللہ کی ہے نا بھائی. اس میں جس کو چاہے وہ جیسا چاہے دے سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں. بات سمجھ آئی یہاں پر؟ یعنی ان کے نبی نے کہا طالوت کون ہے؟ نہیں، طالوت تو ایک شخص ہے جس کو بادشاہ کے طور پر جو ہے یہاں پر مقرر کیا گیا، کیونکہ اوپر والی آیت میں سوال کیا تھا نا انہوں نے، یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سردار، بنی اسرائیل کے سرداروں کی کیا تو نے جو ہے مطلب یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ ایک شخص کو یہ پوچھا ہو سکتا، پیغمبر قرآن کو یہ بات جو ہے ایک سوالی انداز میں کی جا رہی ہے کہ جو موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. بنی اسرائیل کے سرداروں کے ساتھ یہ مقرر کر دیا، تو طالوت کو اللہ نے تو جو ہے اللہ نے طالوت کو مقرر کیا. اب اس کی یہ نبی ہے طالوت؟ نہیں، نبی طالوت نبی نہیں ہے. ان کے جو ہے بنی اسرائیل کے سرداروں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو موسیٰ کے بعد کسی نبی سے یہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے یہ سوال کیا کہ میرا سوال ہے سچ والا جی، ہاں جی، اللہ تعالیٰ زمین پر نبیوں کو چنتا ہے جی، اور ان کو نبوت کا میسج آ جاتا ہے کہ یو آر نبی ناؤ. جی، تو وہ نبی کا جورسڈکشن ہے نا یہ کہ کس کو بادشاہ بنانا، کس کے ساتھ کیا معاہدہ کرنا، بات پہنچانا. تو یہ تو نبیوں والا کیریکٹرسٹک ہو گیا کہ اللہ طے کر رہا. طالوت کو بھی اللہ نے بادشاہ بنایا. جی ہاں، کیونکہ سارا اختیار جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے نا بھی. ساری ملکیت، زمین کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ ہی وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتایا کہ جو ہے دیکھو طالوت کو میں نے مقرر کیا ہے بادشاہ کے طور پر، کیونکہ تمہاری قوم، یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے سرداروں نے ایک نبی سے کہا، کب؟ موسیٰ کے بعد. ارے بھائی عجیب کہانی، انداز بھی جو ہے بے تکا ہے. کس کو بولا جا رہا ہے؟ جبرائیل آ کے محمد کو بول رہے ہیں کہ طالوت کو بادشاہ بنایا. اب جبریل کی بات نہیں ہے، نبی ڈائریکٹلی یہ بول رہا. وہ جو ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ نبی کا یہاں پر کوئی نام نہیں لیا گیا. نہیں، تفسیر میں کیا مانا جاتا؟ کون سا نبی؟ اب یہ تفسیر میں یہاں جو آیا ہے اس میں فٹ نوٹ میں تو نہیں ہے. دیا نا انہوں نے طالوت تو جو ہے بادشاہ کا نام ہے نا بھائی. ہاں یہاں ٹھہرے دیکھیں گے، یہ تقریباً 1000 برس قبل مسیح کا واقعہ ہے. اس وقت بنی اسرائیل پر عمالقہ چیرہ دست ہو گئے تھے اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے. سموئیل نبی، اچھا نبی کا نام سموئیل ہے. سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں. یعنی سموئیل نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے یعنی موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے نبی تھے. سموئیل نبی بنی اسرائیل کے نبی تھے اور موسیٰ کے بعد کا جو ہے یہ کہانی ہے.
اب وہ چونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، وہ جا کے جنگ نہیں کر سکتے، تو اب ان کے بنی اسرائیل کے سرداروں نے سموئیل نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اس کی قیادت میں، یعنی اس کو، وہ ہمارا قائد ہوگا، ہمارا لیڈر ہوگا، ہم اس کے پیچھے چل کر یہ جنگ کریں گے. تو سیموئل نے طالوت کو بنایا. ہاں، سموئیل نے جو ہے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. تو بنی اسرائیل کے سردار جو ہے یہاں پر وہ اس پر اختلاف کرنے لگے. ارے بھائی، یہ شخص تو اس کے پاس جو ہے وہ کوئی مشہور شخص نہیں ہے، اس کے پاس نہ دولت ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ شہرت ہے، ہم تو اس سے بڑے بڑے ہیں. تو بھائی اگر بادشاہ بنانا تو ہم میں سے کسی کو بنانا چاہیے تھا، یہ طالوت کو کیوں بنائے؟ تو سموئیل نبی جو ہے اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے طالوت کو مقرر کیا ہے کیونکہ وہ جسم اور جو ہے ذہانت کے اعتبار سے، جسمانیت اور ذہانت کے اعتبار سے وہ تم سے آگے ہے. اب یہ بات، یہ کہانی جو ہے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ہندی میں کیا کہا؟ تتھا ان کے نبی نے کہا، اللہ نے طالوت کو تمہارا راجہ بنا دیا ہے. وہ کہنے لگے، طالوت ہمارا راجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس سے ادھک راجیہ کا ادھیکار رکھتے ہیں، وہ تو بڑا دھنی بھی نہیں ہے. نبی نے کہا، اللہ نے اسے تم پر نرواچت کیا ہے اور اسے ادھک گیان تتھا شاریرک بل پردان کیا ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنا راجیہ پردان کرے، تتھا اللہ ہی وشال اتی گیانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شاریرک بل اور ادھک گیان پراپت کیا، تو سیموئل جی کو تھوڑا سا فٹنس دے دیتے. ہاں بھائی، تو وہی کام ہوتا. دیکھیں اب اللہ میاں یہ کام جو ہے، جب ایک طالوت کو جو ہے بادشاہ بنا سکتا ہے اللہ، اور اس کو ذہانت اور جسامت بھی دے سکتا ہے، تو یہی تھوڑی طاقت جو ہے سموئیل کو دے دیتا تو سموئیل جو ہے یہ کام کرتے اور یہ اختلاف بھی پیدا نہیں ہوتا. عجیب معاملہ ہے یار. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 آیتیں جو ہے اس حوالے سے آ رہی ہیں، بڑی بڑی آیتیں ہیں. اور یہ کہانی، مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ یہاں پر طلاق اور جو ہے وہ جو مسئلے اوپر گزر چکے ہیں، اس کے بعد ایک غیر ضروری طور پر کوئی جو ہے کوئی ریلیونس نہیں ہے، اس کا کوئی ربط نہیں ہے. یہ بیچ میں اچانک یہ بات آ گئی اور اتنی لمبی چوڑی بات کر رہی. مجھے یہ بتائیے کہ 2022 میں ہمارے لیے ان آیتوں میں آخر کیا کام کی بات ہے؟ کیا کریں گے ہم ان کو لے کر؟ یہ تراویح میں پڑھیں گے نا سچ والا جی، ثواب ملے گا نا اس کا. اچھا، ہاں، یہ بات تو صحیح ہے آپ کی. مگر میرا سوال یہ ہے کہ طلاق کو اگر اللہ میاں پوری طرح سے واضح کر دیتا تو آج یہ طلاق کو لے کر اتنے مسئلے نہیں ہوتے نا. طلاق کو لے کر یہ مسئلے نہیں ہوتے نا، کیونکہ طلاق کا مسئلہ جو بھی ہے، اس کے لیے جو حل نکالا گیا ہے، جو جس انداز سے، اس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. قرآن کے باہر والی کتابوں پر جو ہے سارا مسئلہ چلتا ہے. تو اللہ اگر جو ہے قرآن میں اس کی کلیریفیکیشن کرتا، کم سے کم طلاق کے مسئلے کی بھائی، اور دوسرے مسائل تو جو ہے اللہ میاں حل نہیں کر سکے، لیکن کم سے کم طلاق کا تو کرنا چاہیے تھا. اتنی آیتیں بیان کرنے کے باوجود بھی نہیں ہوا. اور یہ فضول کی جو ہے یہ بنی اسرائیل کے سرداروں کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا، سموئیل نبی، حالانکہ نبی کا نام نہیں ہے، وہ تفسیروں میں جو ہے لوگ کہیں اور سے لے کر جو ہے وہ بائبل وغیرہ سے اس کو جو ہے لے کر یہاں پر. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے کیا کام کی باتیں ہیں اس میں بھائی؟ اس میں ہمارے لیے کیا کام کی بات کیا ہے، کیا ہدایت ہے؟ زندگی میں نہ کوئی رہنمائی ہے ہمارے، اس سے نہ کوئی اس سے فائدہ ہے. اس میں سے اگر کوئی چیز اگر ہم آج کے لیے لیں گے بھی تو سامنے والا بہت آسانی سے کہتے ہیں یار یہ تو جو ہے وہ کسی زمانے میں جو ہے وہ 1000 قبل مسیح میں کبھی اس وقت کے حالات. بھائی دیکھیں، ہر بات اپنے وقت کے مناسبت سے ہوتی ہے نا. تو اس میں کوئی بھی جو ہے مناسبت نہیں ہے، کوئی بھی ریلیونس نہیں ہے. مگر ابھی اس کو اتنی ڈیٹیل میں، اب دیکھیے 1 آیت ہوئی ہے، 2 آیت، 3 آیت، اس کے بعد اور کتنی آیتیں اسی کے ریلیونس میں آئیں گی جو ہمارے کام کی نہیں ہے. اچھا، آیت نمبر 248 ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو سورہ بقرہ کا کنٹینٹ ہی نہیں ہے. اچھا، اس میں 248 میں کہا جا رہا ہے
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ان کے نبی نے کہا اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اچھا ٹھیک ہے بھی، اب تابوت سکینہ تو نہیں ہے؟ تابوت سکینہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں تابوت سکینہ ہی کی بات ہو رہی. اچھا ٹھیک ہے، اب یہ ریئل میں یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو محض ایک کہانی ہے، اس کا ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. کہانی کا کیا ثبوت ہوگا؟ بھی کہانی تو کہانی ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم اب اس میں جس طرح کی بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہے اس کی علامت یعنی اس کا ثبوت یہ ہے. ابھی دیکھیں طالوت ایک ہے ایک خصوصی آدمی ہے، یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے اس کے عہد میں، طالوت کے عہد میں، اس کے زمانے میں، اس کے پیریڈ میں تمہیں وہ صندوق واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. ابھی عجیب معاملہ ہے یار، یعنی فرشتے اس تابوت کو، تابوت کیا ہے؟ ایک صندوق جیسی کوئی چیز ہے جی، تو اس میں یہ سارے تبرکات الا بلا کیا کیا ساری چیزیں ہیں، تو وہ تم کو جو ہے واپس مل جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ایک غیر معمولی جو ہے یہ ثبوت ہے. ایسا کوئی ثبوت پیغمبر قرآن کو کیوں نہیں ملا بھائی؟ کوئی ثبوت ہے پیغمبر قرآن کے پاس؟ قرآن کے مطابق تو کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ بھی ثبوت نہیں ہے. قرآن ہی ملا نا پروفٹ کو. نہیں قرآن بھی ملا، کیا ثبوت ہے؟ قرآن ملا کیا ثبوت ہے؟ جب یہ یہاں آ جاتے ہیں کہ بھئی کس کو ملا؟ بھی محمد کو ملا. ٹھیک ہے ثابت کرو قرآن سے. قرآن سے ثابت نہیں ہوتا. قرآن تو بتاتا ہی نہیں کسی جگہ بھی کہ جو ہے محمد کو قرآن دیا گیا. یہاں بھی اوپر والی جو آیت تھی 47 تو اس میں بھی اے نبی بول کے مخاطب ہے، اور وہ نبی کون ہے؟ تو وہ سیموئیل نبی ہے. وہ ہاں سیموئیل ہے جی. نہیں وہ جو ہے اس کے 47 نہیں بلکہ 46 کی شاید آپ بات کر رہے ہیں. 46 میں وہ جو کہا گیا ہے کہ اے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا، تو اس کی بات کر رہے ہیں. اے نبی یہ اس کی بات کر 46 میں ہے. وہ 46 میں ان کے نبی نے کیا تو نے نہیں دیکھا. 47 47 میں تو جو ہے اے نبی وہ سیموئیل ہے. یہ بات تو صحیح ہے آپ کی. 47 میں وہ سیموئیل نبی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے سیموئیل نبی نے یہ بھی کہا کہ وہ طالوت کو جو ہے جو بادشاہ بنایا گیا ہے وہ یعنی اس کی وہ جو بادشاہت ہے اس کی، کہ اس کی بادشاہت میں تم کو وہ تابوت سکینہ واپس ملے گی. مسلمانوں میں اکثر یہ دھارنا ہے کہ جب بھی نبی کا ذکر آیا وہ سمجھتے یہ محمد ہے، محمد سے بات ہو رہی. رسول آیا تو وہ بولتے محمد سے بات ہو رہی. لیکن یہاں پر تو یہ اصل میں ان کو جی ہاں ان کو جو ہے دیکھیں یہ تو عقیدہ ہے نا، یہ عقیدہ جو ہے چلا آ رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عقیدہ اس لیے بھی ان کو جو ہے بار بار دہرانا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ چیز نکل نہیں نہ پائے. کیونکہ قرآن پر اگر کوئی غور کرے گا تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن محمد کو دیا گیا. تو چونکہ یہ کوئی کسی کا ذہن کہیں اور نہ چلا جائے اور پھر جو ہے کوئی سوال نہ اٹھا دے، تو سوال اٹھانے سے پہلے ہی جو ہے اس کو بار بار جو ہے اس کے ذہن میں یہ عقیدہ ڈالنا ہے کہ قرآن کا تعلق، قرآن میں جہاں جہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا تعلق محمد سے ہے. اور ظاہر بات ہے قرآن کا ایکچوئل ٹیکسٹ جو ہے مسلمان جانتے نہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ میں یہ ہے تو لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے قرآن محمد کو دیا گیا. حالانکہ محمد کو دیا گیا کہ کوئی دلیل ہے نہیں قرآن میں، ایک بھی دلیل نہیں ہے. تو یہاں یہ بات آئی ہے. اب یہ ایسی کوئی نشانی پیغمبر قرآن کے ساتھ کیا پیش آئی؟ کم سے کم حالانکہ وہ پیغمبر قرآن کے جو ہے جو ان کی جو قوم تھی وہ تو بیچارے پوچھتے رہ گئے بھئی کچھ تو نشانی پیش کرو.
ارے بھائی تم جو ہے عیسیٰ کی جو ہے باتیں سنا رہے ہو، عیسیٰ کے ایک سے ایک معجزات وہ ہمیں بتا رہے ہو، اور موسیٰ کے معجزے، دوسرے نبیوں کے معجزے، یہاں تک کہ وہ صالح کی جو ہے ایک اونٹنی تھی، اس کا نام ہی جو ہے اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اس اونٹنی کا نام اچھا وہ دندناتے پھرتی بھائی، جہاں چاہے چلے جاتی، جو چاہے کر دیتی، کسی کا جو ہے توڑ پھوڑ دیتی، کچھ گرا دیتی، پڑا دیتی، کسی کا پانی پی جاتی، کہیں پر جو ہے وہ دوسرے لوگ ابھی پنگھٹ پہ جا کر جو ہے انتظار کرتے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کی باری، ان کا نمبر آئے، بیچ میں سے یہ گھس کر جو ہے سب کا پانی پی جاتی، اور کیا ہے بولے تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اچھا وہ گابن اونٹنی یہی ہے کیوں؟ نہیں گابن الگ ہے. تو اب آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ صالح کو ایک معجزہ دیا گیا، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ اللہ کی اونٹنی، یہ اس کا معجزہ ہے. اچھا وہ سب کے لیے اجیرن بنا کے رکھی، سب کی زندگی سب کو پریشان کر رہی ہے. اچھا وہ چنی گئی تھی کیا وہ اونٹنی؟ اچھا وہ جو ہے وہ صالح کی قوم میں اب وہ لوگ تب گئے بھی، ارے یہ کیا قصہ ہے یار، جہاں بھی چاہے چلی جاتی، یہ کرتی وہ کرتی، سب پریشان، لوگ سارے پوری قوم پریشان تھی. تو اس میں سے وہ سورہ شمس میں اس کا ذکر آیا، یعنی یہاں تک کہ یعنی اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی نشانی ہے، اس کو تم ہاتھ نہ لگاؤ، یہ تمہاری آزمائش کے لیے اس کو بھیجا ہے اللہ نے. تو اب اس میں سے اس قوم کا جو بہت بدبخت، بہت جو ہے بد نصیب ایک شخص کھڑا ہوا، اور اس نے کیا کرا؟ اس کو مار ڈالا. تو اب وہ بد نصیب جو ہے ہاں اس اونٹنی کو مار دیا. اچھا اونٹنی کو مارے تو یعنی کیا ہے؟ اونٹنی مر گئی، حالانکہ نہیں مرنا چاہیے تھا نا اس کو، وہ تو اللہ کی اونٹنی تھی نا، اس کو مرنا نہیں چاہیے تھا نا. اچھا اب اس کے جواب میں اللہ نے کیا کیے؟ وہ پوری قوم کو جو ہے پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا. فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اور پھر پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کے بعد میں اللہ کو کسی بات کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے اللہ. اس نے پوری قوم، ارے قوم کو کیوں کرا بھی؟ کیوں کرا قوم کو؟ ایک شخص نے اگر ایسا کیا تو اس شخص کو مارنا تھا. پہلی بات تو وہ شخص اگر مارا بھی تو اونٹنی کو مرنا نہیں چاہیے تھا نا بھائی. جی کیا بولے؟ کتنے بے گناہ لوگ ہوں گے اس قوم میں، بچے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، عورتیں ہوں گی. اچھا یہی نہیں، جہاں بھی، اچھا وہ لوط کی قوم کی بات جب ہو رہی ہے تو اب وہ اللہ میاں تپے ہوئے ہیں، لوط کی قوم پر جو ہے وہ ان پر عذاب بھیجے اللہ میاں، پوری کی پوری بستی تلپٹ کر دی گئی، نیچے کے اوپر اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا پوری بستی. اچھا کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے یہ مجرم تھے. اچھا مجرم کون؟ وہ جو لیواتت کرنے والے ہیں، لیواتت کرنے والے لوگ تھے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، لیواتت جو ہے اللہ میاں کے مطابق غلط کام ہے، اوکے ٹھیک ہے، میں بھی ایگری کرتا ہوں، چلو بھائی اللہ میاں نے جو بولا اسے چلو ٹھیک ہے، لیواتت غلط ہے. تو اب اللہ میاں کا جو ہے کیا کام تھا کہ وہ جو لیواتت کرتے ہیں ان کو پکڑ کر ان کو سزا دو. بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کو سزا دو بھائی، مجرم وہ ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ پوری قوم میں بوڑھے لوگ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کیسے کیسے لوگ ہوں گے؟ سوچتے ہوتے نا، قوم میں ہر طرح کے سبھی لوگ ہوتے ہیں، پوری کی پوری قوم کو تلپٹ کر دیا بھی اللہ میاں، سوچئے. اچھا یہ نہیں، آپ کو قرآن میں اس طرح کے بے شمار جو ہے مطلب یہ اس طرح کی مثال مل جائیں گی. سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے ایک آیت ہے، اس میں لکھا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، دیکھیں جب ہم نے ارادہ کیا کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بستی کے جو خوشحال جو امیر لوگ ہیں ان کو حکم دیتے ہیں، ہم نے ان کو امرنا مترفیہا، اس قوم کی جس قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اس قوم کے امیر لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں. تو وہ حکم کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو امیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میں گناہ کرتے ہیں، اس میں گناہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو میرا جو ہے میری جو بات ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، پوری ہو گئی. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، یعنی اس قوم پر، یعنی اس قریہ پر، اس بستی پر میری بات پوری ہو گئی.
فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا. تو میں جو ہے تو ہم نے کیا کیا, اس پوری بستی کو سر سے پاؤں تک تباہ برباد کر دیا. کیوں بھائی؟ آپ کی آواز کٹ رہی سر, آپ کی آواز کٹ رہی. نہیں میری آواز نہیں آئی بھی, آواز نہیں آئی. آواز آ رہی ہے لیکن آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے آپ کی کافی. اچھا میں پھر ذرا دہرا دیتا ہوں. میں نے کہا کہ ایک بستی کو ہلاک کرنے کا اللہ میاں ارادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اس بستی کے جو امیر لوگ ہیں ان کو حکم دیا کہ اس میں گناہ کریں. تو انہوں نے اس میں گناہ کیا. اچھا اس کے بعد پھر اللہ میاں کی بات پوری ہو گئی, تو اللہ میاں نے کیا کیا, اس بستی کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا. فدمرناها تدمیرا, پوری طرح سے. کیوں بھائی؟ بھائی جو امیر لوگ ہیں, پہلی بات تو تمہارے حکم ہی سے تو جو ہے انہوں نے گناہ کیا نا. تھوڑی دیر کے لیے جو گناہ گار ہے, ٹھیک ہے, گناہ گار کو تم سزا دو, اس سے انکار نہیں ہے. تو جو نہیں گناہ آواز گار نہیں آ ہیں رہی سر, برابر آواز نہیں آ نہیں آ رہی. رہی ہے, رتک کیا ہو گیا؟ سناتنی ایکس مسلمہ نسیمہ جی, آپ بتائیے آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے یا مجھے صرف آواز خراب آ رہی سچ والا جی کی؟ فرقان نیازی, رتک سناتنی, بولو بھائی آواز ٹھیک ہے کیا؟ اللہ اکبر, اب جی تو سمجھ آیا ہے. نعیم میاں, یہ آواز کا ہے نہیں, کیا؟ آواز نہیں آ رہی, کیا مسئلہ ہے یار؟ نصیب خان, میرے میرے پاس پاس بہت سارا. صحیح آ رہی ہے آواز, وائس از فائن. آواز ہاں صحیح آ ٹھیک رہی ہے بول سر, رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہاں آ رہی اچھا آ رہی اچھا. ٹھیک ہے. تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے, آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اس طرح کی جو ہے کوئی نشانی, تو یہ نشانی پہلے والے نبیوں کو تو جو ہے دی جاتی تھی, بلکہ یہ نشانی ایک بادشاہ کی کو بھی جو ہے ایک نشانی کے طور پر, کہ اس کی بادشاہت کے سچا ہونے, یا پھر اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دور بادشاہت میں تم کو یہ چیز وہ جو ہے تابوت سکینہ تم کو واپس ملے گا. تو ٹھیک ہے, ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ہندی میں تو بہت انٹرسٹنگ ہے سر یہ. جتنے ہمارے بھائیوں کا نام سنتوش ہے, ان کا نام آ گیا قرآن میں. تتھا واہ کیا بات ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا, ان کے راجیہ کا لکشن یہ ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے پالن ہار کی اور سے تمہارے لیے سنتوش تتھا موسیٰ اور ہارون کے گھروں کے چھوڑے ہوئے اوشیش ہے. اسے فرشتے اٹھائے ہوں گے. نشچے یدی تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی لکشن ہے. اچھا یہ فرشتے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہندی میں فرشتے نہیں ہوتے کیا؟ ہندی میں نہیں ہوتے فرشتے. ہندی میں نہیں ہوتے, یعنی ہندی میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ فرشتے والا کانسیپٹ جو ہے یہ ابراہمک ریلیجن سے جو ہے آ رہا ہے. ان کا جو ہے ان کا جو ٹریڈیشن ہے وہاں سے آ رہا ہے. اسپیشلی یہ جسے اسلام کہا گیا ہے اس میں فرشتوں کا بڑا بڑا رول ہے. یعنی اللہ تو ایک ہوتا ہے, اب سارے کام فرشتے کرتے ہیں. اچھا اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ اپنا کوئی کام خود سے نہیں کر سکتا. اللہ کو اپنے کام کروانے کے لیے پل پل کسی نہ کسی کی جو ہے ضرورت ہے, کسی نہ کسی کا وہ محتاج ہے. فرشتے, اور ملائکہ, نبی. نہیں بھائی, اب دیکھیں وہ جو دوسرے سارے کام تو چھوڑیے, کہ جو اتنا اہم کام ہے کہ انسانیت کے لیے اس کو اگر رہنمائی کرنا ہے تو وہاں پر بھی وہ ایک فرشتے کا محتاج ہے. وہ فرشتہ آ کر جو ہے وہ نبی کو دیتا ہے, نبیوں کا محتاج ہے. اس کے بعد وہ کتاب جو لا کے جو ہے نبی کو دے رہا ہے, وہ نبی عربی بولنے والا ہے. اچھا عربی بولنے والی جو ہے یہ کتاب, اب وہ اس کو نان عرب تک پہنچانا ہے تو بھانت بھانت کے ٹرانسلیشن کرنے والوں کا محتاج ہے. اچھا عبدالحمید صاحب, آپ ذرا غور کیجئے, یہ اللہ جو ہے قدم قدم پر محتاج ہے. اچھا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ شیطان کبھی محتاج ہے؟ نہیں, شیطان کو تو ہر جگہ ایکسس ہے. اچھا ہر انہیں جگہ اپنا کوئی پہنچ کام جاتا ہوں. کرنے کے لیے کسی کو کہتا ہے یا خود کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن نہیں, کے مطابق تو خود شیطان کر سارے دیتا کام ہوں, کر رہا ہے نا, اور آج بھی خود کر کر رہا. دیتا.
اچھا شیطان آج نہیں کر رہا؟ آج بھی کر رہا نا. اچھا اللہ کیا کر رہا ہے ابھی؟ اللہ ویٹ کر رہا ابھی. اور پورے فرشتے حساب کتاب لکھ رہے. یعنی اب وہ جو جن کو آپ جو ہے منکر نکیر کہتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ دو فرشتے جو آپ کے دونوں کندھوں پر ہے، اس کو کرامن کاتبین بھی کہا گیا، یا پھر اور دوسرے نام بھی اس کے ساتھ آئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کرنے کے لیے اس نے فرشتے مقرر کیے ہیں جی. اور فرشتے جو ہے مقرر کیے ہیں. تو اب یہ اللہ میاں کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، وہ غلطی وہ گڑبڑ نہیں کرتے. وہ ایک طرح کے روبوٹ ہیں، روبوٹ کبھی بھی غلطی نہیں کرتا. تو ہم انسان نے جو کچھ کیا ہے وہ ایز اٹ از، جو اچھا کیا تو اچھا، برا کیا ہے تو برا، وہ سارا نامہ اعمال جو ہے انسان جب سے پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر اس کے مرنے تک پورا نامہ اعمال جو ہے کتھا چٹھا بنا کر وہ اللہ میاں کے حوالے کر دیتے ہیں. اچھا آپ سوچئے کہ اللہ میاں کے پاس کتنے لوگوں کی جو ہے وہ سارے نامہ اعمال پڑے ہوں گے. اس کے مطابق جو ہے ہاں کیا چیز آڈٹ تو بہت تگڑا ہوں گا، بہت بڑے بڑے آڈیٹر ہوں گے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آڈیٹر اگر ہوں گے بھی تو یہ سارے کام اللہ خود نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتائیے کہ یہی تو معاملہ کسی بڑی سے بڑی کمپنی میں ہوتا ہے نا. ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں. اس کا جو سی ای او ہوتا ہے یا پھر اس کا اونر سمجھ لیں یا جنرل ڈائریکٹر سمجھ لیں، ٹھیک ہے، وہ خود سارے کام نہیں کرتا، وہ بلکہ یوں دیکھا جائے تو پوری کمپنی کا وہ جو ہے چیف ہوتا ہے، سب سے اونچائی پر اس کا جو ہے مقام ہے، سب سے بڑا ہے وہ، ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے. وہ ڈسٹریبیوشن آف ورک کرتا اور سب مینیج کرتا ساری چیزوں کو. اچھا ٹھیک ہے بھائی، وہ سارے کام کر رہا ہو، مینیج کر رہا، اس کی ذہانت بھی ہے، انہیں ہر چیز یاد رکھتا، سارا سب کچھ. تو اچھا انہیں کیا سارے کام خود کر سکتا ہے، یا اس کے ماتحت جتنے بھی ہیں ان کا محتاج ہے؟ محتاج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج ہے، تو اللہ میاں بھی تو ایز اٹ از ہے نا، وہ اسی طرح کا ہے نا معاملہ اللہ کا. جی. اللہ اپنا خود کام کوئی کچھ نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خود نہیں بنا سکا بیچارہ. اپنا گھر بنانے کے لیے بھی کسی نہ کسی کا محتاج ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب گھر نہیں بنا سکا تو اب کہا جاتا ہے کہ وہ چاند کو، سورج کو، کیا کیا اس نے بنایا، تو وہ کیسے بنایا ہوگا؟ نہیں وہ تو اس نے کہا ہوگا کہ ہو جا، اور وہ چیزیں ہو گئی. تو یہ جسے کعبہ کہا گیا وہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ پھر کعبہ کیوں نہیں ہوا؟ کعبہ کو بھی ایسا ہونا چاہیے تھا نا، مگر کعبہ نہیں ہوا. کعبے کو جو ابراہیم بنا رہے ہیں اس میں، اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. ابراہیم کعبہ بنا رہے ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اتنا ثبوت ملتا ہے کہ 1200 سال پہلے کعبے کا کوئی وجود نہیں تھا. یوں تو کئی کعبے ہیں. وہ المفصل لتاریخ العرب میں وہ ڈاکٹر جواد علی ایک بہت مشہور شخصیت ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پورے عرب میں، عربین جو ہے جو پیننسولا ہے جزیرہ نماء عرب میں، لگ بھگ 23 کعبہ تھے. اور یہ جو موجودہ کعبہ ہے اس کا اس میں ذکر نہیں ہے، دوسرے اور کئی کعبہ کا جو ہے ذکر ملتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کعبہ کسی زمانے میں بہت حال میں، یعنی 1200 سال پہلے کا مطلب کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، اس وقت یہ کعبہ بنایا گیا. اب دیکھیں ہمارے مومن بھائی لگے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر. تو اس میں سنتوش والی بات ہو گئی آپ کی، آیت نمبر 248 اس میں دیا ہے نا، اور تمہارے پالن ہار کی اور سے تمہارے لیے سنتوش تتھا موسیٰ. اچھا سنتوش تتھا موسیٰ. حالانکہ اچھا سنتوش اوپر اردو میں نہیں ہے، ہندی والوں نے سنتوش لا دیے اس میں. اچھا چلیں اچھی بات ہے. اچھا یہاں پر آیت نمبر 249، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اچھا، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، یعنی دریائے اردن، وہ جو بریکٹ میں کہتے ہیں کہ ایک دریائے اردن نام کی کوئی دریا تھی، تو اس میں جو ہے اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، تو جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے. جو پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے. جب پانی نہیں پینے والا میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی پی لے. تو انہوں نے اس میں سے خوب جی بھر کر پانی پیا، سوائے ان میں سے ایک قلیل تعداد کے. تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان، تو انہوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس قوم کو، ان کو جو ہے وہ جو طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، تو جو ہے طالوت اب بادشاہ مقرر ہو گئے نا بھی، تو اپنے لشکر کو لے کر جب طالوت چلے تو اللہ جو ہے تمہاری آزمائش کے لیے ایک دریا سے، یعنی دریائے اردن سے پیٹ بھر کر پانی پینے کے معاملے میں تم کو آزما رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ راستے گزرتے ہوئے ان کو ایسی پیاس لگی، اب ان کو ایسے موقع پر کہا گیا کہ تم خبردار تم پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے. تو اب مگر وہ جو طالوت کا لشکر تھا، ان میں سے لوگ جب پانی کو بہتا ہوا دیکھے تو ان سے برداشت نہیں ہوئی، پیاسے تھے، تو پیاس کے مارے انہوں نے جو ہے خوب جی بھر کے پانی پی لیا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے جو میرے ساتھی ہیں وہ پانی نہیں پئیں گے، اور جو پانی پئیں گے وہ میرے ساتھی نہیں ہیں. طالوت نے کہا، یہ طالوت نے یہ بات کہی. تو اب یہ لوگ جو پانی پی لیے، پانی پی لینے کی وجہ سے وہ، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی جب بہت زیادہ پی لیتے ہیں تو آدمی جو ہے نڈھال ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی ایک لمٹ میں پینے سے آدمی کو جو ہے اس سے اس کو فرحت بھی نصیب ہوتی ہے، اور جو ہے اس کے اندر تازگی آتی، تر و تازگی آتی. مگر آپ پانی بہت زیادہ پی لیں گے تو وہ خود بخود ایک جسمانی طور پر جو ہے نڈھال ہو جاتا ہے. ایسی کوئی کیفیت ان کے ساتھ ہوئی تھی. تو اب وہ یہ اس کیفیت میں طالوت اس لشکر کو لے کر جو ہے جب ان سے جنگ کرنے کے لیے مد مقابل والی قوم کے پاس پہنچے، تو وہ اب اس وقت یہ کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اصل میں وہ سامنے والا جو ہے وہ بدماش ہے، جالوت سے مقابلہ کرنا ہے. اچھا، جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے کون آگے بڑھے؟ طالوت. ارے یار، طالوت جو ہے جالوت سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے، ٹھیک ہے. تو اچھا، آج ہم میں تو اب یہ طالوت کی فوج یہ کہہ رہی ہے، یعنی اس کے جو لشکر کے لوگ، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں نہیں سچ والا جی، کتنا بھی پانی اگر پی لیے تو 5 منٹ 10 منٹ میں پانی کور ہو جاتا، ریلیکس ہو جاتا. اگر کھانا ضرورت سے زیادہ کھا لیے تو اس کو 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے ریلیکس ہونے. اب دیکھیں یہاں پانی پر ہے، تو شراب تھوڑی پیے تھے انہوں. اچھا، پانی جو ہے پیے، اور پھر ٹھیک ہے دریا کا پانی بہتا پانی ہوتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ بہتا پانی کسی کو کوئی نقصان پہنچائے گا. ٹھیک ہے، اگر مان لیں کوئی آدمی 2 گلاس پی سکتا ہے نارملی، 2 کی جگہ اگر 3 پی لیا، تو میرے خیال سے 3 گلاس کا اتنا پانی پینے کے بعد میں اب وہ پھر اور مزید پانی پینے لائق نہیں، کیونکہ اس نے، وہ لوگ کوئی کسی برتن میں بھر کے تو نہیں گئے تھے نا. اسی وقت جتنا پی سکتے تھے، ایک آدمی کتنا پی سکتا ہے؟ 2 سے 3 گلاس، بس ختم. مگر اب اس کو ایک ایشو بنایا گیا. تو یہاں پر مودودی صاحب یہ لکھ رہے ہیں فٹ نوٹ میں،
غالباً غالباً یہ کہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دریا پر پہلے ہی اپنی بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ اب یہاں پر جو نقطہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو طالوت کے جو ہے جو لشکر کے لوگ تھے ان کو آزمائش کے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ اس دریا سے پانی نہیں پینا، اگر پینا ہی ہے تو تھوڑا سا پانی پی لو چلو بھر کے، الا من اغترف غرفۃ منہ، غرفہ کہتے ہیں یعنی مطلب ایک چلو ہاتھ میں ایسا تھوڑا سا پانی لو لے کے، جو حلق تمہارا سوکھ گیا ہے اس کو گیلا کرنے کے لیے تم اتنا تو پانی پی سکتے ہیں، مگر باقاعدہ جی بھر کے نہیں پینا، ٹھیک ہے؟ تو مگر وہ قوم اب ظاہر بات ہے پیاسی تھی، تو پیاس کے مارے جو ہے وہ بہتے پانی کو دیکھے تو انہوں نے جی بھر کے پانی پی لیا، مگر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئے۔ جالوت جو سامنے والا جو بادشاہ ہے یا اس کے لوگ ہیں، ان سے لڑنے کی ان کے اندر طاقت یا اتنی سکت نہیں رہی۔ اب یہ اسلامی جو ہے جو مفسرین ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ آدم کو کہہ رہا کہ وہ پھل مت کھاؤ، آزمائش ہے، آدم نے کھا لیا تو اس کو سزا دے دیے، یہاں طالوت کہہ رہا کہ پانی مت پیو، یہی تمہاری آزمائش ہے، تو یہ ایسے ان نیچرل غیر فطری انسانوں سے توقعات کیوں ہیں؟ اب دیکھیں اصل میں بات یہی ہے کہ اس کے پیچھے بھی جو کل ملا کر اسلام جس آئیڈیالوجی کا نام ہے وہ یہ کہ پیورلی یہ ملیٹنسی ہے نا بھی، ملیٹنسی میں ہوتا ہے یہ کہ سامنے والے کی ایک جسمانی تربیت یا اس کی جو برداشت ہے، قوت برداشت کو آزمایا جو ہے اس کو پرکھا جاتا ہے کہ بھئی ایسی سچویشن میں۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزہ اصل میں یہ ایک پریکٹس ہے کہ انسان کو بھوک اور پیاس کا عادی بنایا جائے، کل کے دن جب اس کو جو ہے حالت جنگ میں ہونا ہے کفار کے ساتھ، تو اس جنگ کی کیفیت میں یہ بھی تو پاسبل ہے کہ ایک مومن کو شاید کھانے کو ٹھیک نہ ملے، پینے کو ٹھیک نہ ملے، یا پھر گرمی کا موسم ہے اس کو دن سارا جو ہے بھوکا پیاسا رہنا پڑے، تو اس کی پریکٹس دلوانے کے لیے اصل میں روزہ ہے، روزہ اصل میں وہی ہے۔ تو یہاں پر بھی جنگ پر جانے سے پہلے وہ طالوت اپنے لشکر کو آزمانا چاہتے تھے اللہ کے حکم سے، تو اس آزمائش میں پورے نہیں اترے، انہوں نے جی بھر کے پانی پی لیا تو وہ نڈھال ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی ان کے اندر سکت نہیں رہی۔ اصل میں یہ بات نہیں، اس میں کہی لیکن جا جو رہی ہے۔ پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، جی، یہ کہہ اور دیا جو نا نہیں پیے، طالوت نے۔ ہاں تو جب یہ یہ بات لوگوں کہی نے دی ہے۔ پانی پی لیے تو پھر جی جالوت نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کرے، اور جنگ میں جا کے انہوں ہار جا رہے، اور پھر یہ بیان کرنے والا بول رہا کہ اس وجہ سے یہ ایسا ہوا۔ طالوت نے کیا کیا جب انہوں نے پانی پیے تو؟ اب ایسا ہے، طالوت آگے آگے تھا ہوگا، اس کا لشکر پیچھے سے آ رہا ہے، بیچ میں سے جو ہے دریائے اردن بہہ رہا ہے، تو بہتا پانی کو دیکھ کر یہ برداشت نہیں کر سکے۔ دریا آنے سے پہلے جالوت نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جو ہے دیکھو بھئی یہ پانی ہے لیکن اس پہ تم پانی نہیں پینا، پینا ہی ہے اگر تم کو تو تھوڑا سا جو ہے تھوڑا چلو بھر پانی پینا، یہ بات کہی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو قائد ہے، وہ جو لیڈر ہے، وہ اپنی بات یعنی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی قوم اس کی بات کو کتنا سنتی ہے، کتنا عمل کرتی ہے، تو شاید یہ آزمانے کے لیے یہ اس طرح کی بات، ایسی ٹرک اس نے آزمائی۔ مگر اب نیچے جو کہا جا رہا ہے، کتنی ایسی جو ہے کتنی جماعتیں ہیں جو تعداد میں، جو نمبر میں کم ہونے کے باوجود بڑی بڑی جماعتوں کو وہ ہرا گئی، ان پر غالب آ گئی۔ یہ ایک بات جو ہے اس میں چلتے چلتے آخر میں کہی گئی کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے صبر اگر کرتے تو تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے بھائی، ہندی میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ اس کا یہ ڈسکشن 2022 کے لیے جو ہے، جی ہاں بہت پورے انسانوں کی زندگی بدلنے والی ہے اس سے۔ جی، پھر جب طالوت سینا لے کر چلا تو اس نے کہا نشچے اللہ ایک نہر دوارا تمہاری پریکشا لینے والا ہے، جو اس میں سے پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، ساتھ نہیں دے گا، اور جو جی اسے نہیں چکھے گا وہ میرا ساتھ دے گا، پرنتو جی جو اپنے ہاتھ سے چلو بھر بھی پی لے تو کوئی دوش نہیں۔ تو جی پھر تھوڑے کے سوا سب نے اس میں سے پی لیا،
پھر جب اس طالوت نے اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے اسے نہر کو پار کیا گیا تو کہا آج ہم نے شترو جالوت اور اس کی سینا سے یدھ کرنے کی شکتی نہیں ہے، جی پرنتو جو سمجھ رہے تھے کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا بہت سے چھوٹے دل اللہ کی انومتی سے بھاری دلوں پر وجے پراپت کر چکے ہیں اور اللہ سہنشیلوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ سہنشیل، واہ، جی بہت بڑھیا بات کی، بہت پیاری، میری اچھا۔ لائف بدل گئی ہے پڑھ کے۔ جی تو یہ آیت 250 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر دے۔ سامنے والا جو گروہ ہے وہ جالوت کا گروہ، اس کی جو پارٹی ہے وہ اس کو جو ہے یعنی ہم سے ہرا دے، ہم اس پر جو ہے غالب آنا چاہتے ہیں، ہم کو وکٹری دے دے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ کافر ہیں، جالوت کافر ہیں، اس کی قوم کافر ہے اور ہم مومن ہیں، تو مومنوں کا یہ حق ہے کہ کافروں پر وجے پراپت کرنا، یعنی اس پر جو ہے فتح حاصل کرنا، یہ بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ہندی میں؟ اور جب وہ جالود اور اس کی سینا کے سمکھ ہوئے تو پرارتھنا کی کہ ہے ہمارے پالنہار، ہمیں دھیریہ پردان کر تتھا ہمارے چرنوں کو رن کھیتر میں استھر کر دے اور کافروں پر ہماری سہایتا کر۔ تو یہاں ہم ختم کرتے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا یا اور آگے جانا ہے؟ جی 1 گھنٹہ تو، ہاں سر 1 گھنٹہ تو ہو گیا۔ جی تو یہ ہوئی ہے یا پھر جو ہے ابھی 2 250۔ آیتیں ہیں تو جو ہے یہ پورا دوسرا پارا ختم ہو جائے گا۔ تو ہاں آیت ٹھیک ہے، نمبر دوسرا 251 میں کہا گیا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آخرکار اللہ کی اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح سے انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا، یعنی اگر اللہ یعنی انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہوں کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ سارا انتظام اللہ کر رہا ہے، سارا انتظام جو ہے اب جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں سارا اللہ کر رہا ہے۔ اب اس میں جو بات کہی گئی ہے، اب یہاں جو بات آئی ہے اس میں داؤد کیوں آ گئے بھائی؟ داؤد فٹ علیہ نوٹ دیا السلام نا اس ایک نمبر وقت انہوں نے اچھا موضوع کے داؤد ساتھ۔ علیہ السلام اس وقت جو ہے ایک کم سن جو ہے ایک کم سن نوجوان تھے، ایک نوجوان تھے، یعنی ینگ تھے وہ۔ اتفاق سے طالوت کے لشکر میں عین اس وقت پہنچے جبکہ فلسطینیوں کی فوج کا گرانڈیل پہلوان جالوت، جو لیت کہا جاتا ہے اس کو، بنی اسرائیل کی فوج کو دعوت مبارزت دے رہا تھا، یعنی آؤ لڑتے کیا مجھ سے، مجھے لڑکے دکھاؤ مجھ سے، تو ایسی جو ہے وہ ان کو جو ہے للکار رہا تھا، اور اسرائیلیوں میں سے کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس کے مقابلے کو نکلے۔ حضرت داؤد یہ رنگ دیکھ کر بے محابہ اس کے مقابلے پر میدان میں جا پہنچے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے انہیں تمام اسرائیلیوں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ طالوت نے اپنی بیٹی سے ان کا بیاہ کیا، آخرکار وہی اسرائیلیوں کے فرما روا ہوئے۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہوا سیمویل باب اول وغیرہ، یہ ساری جو ہے وہ بائبل سے جو ہے وہ ریفرنس ہے۔ بائبل کا ریفرنس دے رہی ہے تفصیل میں؟ ہاں بائبل کا ہی دیں گا، ان کے پاس اور کیا ہے؟ حد ہو گئی۔ نہیں بھائی، ان کے پاس ان کا اپنا کیا ہے؟
ایک اور جتنا گڑبڑ طریقہ ہوگی ہے. نا سچ والا جی، ہاں، کیوں؟ کہ سیموئل کے سامنے پرابلم یہ آ گیا تھا کہ وہ فزیکل فٹ نہیں تھے جی اور ان کی حالات ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو جی لوگوں نے ان کے ذریعے سے اللہ کو کہا کہ نیا ہم کو ایک بادشاہ دے دو. جی. تو چونکہ وہ نبی اچھا ضعیف بادشاہ بھی تھے، جو ہے کیسا وہ جو ہے وہ طاقت میں بھی جسمانیت میں بھی جو ہے بڑا ہو اور جو ہے ذہانت میں بھی فی ہاں تو العلم والجسم. سیموئل کو تو یہ مگر معلوم یہاں ہونا چاہیے تھا نا کہ داؤد آلریڈی اویلیبل ہے، تالوت کی جی ضرورت کیا تھی وہاں؟ جی یعنی سیموئل سیموئل کو کہہ اگر نہیں سکتے پتا تھے ہے تو کم سے کم کہ بھائی، اللہ کو تو پتا ہونا چاہیے تھا نا. نہیں، اللہ کو تو پتا سیموئل کو ہونا پتا ہونا چاہیے نا، ایک وقت میں 2 نبی زمین پر ہے تو سیموئل کو معلوم نہیں ہونا نہیں چاہیے کہ نہیں، اور ابھی ایک ابھی ابھی نبی. نبی داؤد ابھی نبی نہیں بنے. نبی آگے جا کر بنے اس میں. وہ بنی اسرائیل کے بعد میں جو ہے وہ اس کے جو ہے آخرکار جب یعنی کس نے طالوت نے اپنی بیٹی کا بھی جو ہے ان سے ان کی شادی کر دی. ایک عجیب معاملہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا ہماری کہانیوں میں. اچھا اب یعنی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سموئیل نبی اگر خود جو ہے اللہ ان کو جو ہے طاقت دے دیتا تو نہ تو طالوت کی ضرورت پڑتی، نہ یہ جھگڑے ہوتے، نہ یہ جو ہے نہ پانی داؤد پینے کی کی جو ضرورت ہے پڑتی. نہ داؤد کی ضرورت پڑتی. بلکہ ہے ایک داؤد جو کام کیا یہی کام سموئیل نبی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں لے سکا بھائی؟ عجیب معاملہ ہے. اگر وہ بوڑھا ہو بھی گیا تو جو ہے اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ بوڑھا جو ہے بوڑھا سموئیل نبی جو ہے یہ سارے کام کر سکتا تھا نا. کہانی ہے بھائی، کہانی. یعنی کہانیاں بھی ایسی جو صرف بچکانہ ذہن کو اٹریکٹ کر سکے. بلکہ آج کل کے بچے بھی جو ہے ایسی کہانیاں کبھی جو ہے سننا گوارا نہیں کریں گے. نہیں، ان کو یہ حق کس نے دیا لیکن کہ آپ قرآن کا ترجمہ کرو اور اس میں اگر طالوت کا نام آیا، سیموئل کا نام آیا، تو آپ جا کے بائبل کو یہاں تفسیر میں کوٹ کرو. نہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں پر نہ تو سموئیل کا نام ہے نہ سیموئیل کون ہے یہ بتایا گیا. قرآن میں سیموئیل جو ہے کا نام ہے ہی نہیں. تو اب وہ یہ بتایا گیا کہ یہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تھا. اچھا وہ پیش آیا کس کے ساتھ پیش آیا، وہ زمانہ کس کا تھا؟ اب بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ زمانہ سموئیل کا تھا، اور پھر یہ بھی بتاتی ہے کہ سموئیل بوڑھا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، جنگ نہیں لڑ وہ سکتا. تو لیکن وہ کیوں بتا رہی بائبل تو بالکل اب تحریف ہو گئی، اس کی ریجیکٹڈ ہے نا وہ کتاب، اس میں جا کیوں رہے آپ؟ ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن خیر جو ہے قرآن نہیں کہتی ہے کہ تورات یا انجیل اس میں کرپشن ہو گیا. قرآن نہیں کہتی ہے. وہ تحریف مجھے کی لگتا بات ہے تو یہ ہمارے مودودی صاحب بھی نہیں کہتے کہ اس میں تحریف ہو گیا، ایسا لگ رہا مجھے ان کی باتوں سے. ہاں نہیں، مگر کیا کرتے ہیں معلوم ہے، یہ مسلمانوں کی مجبوری یہ ہے کہ کہنے کو تو یعنی جو تورات اور انجیل کو محرف کہہ دیں گے، اس میں جو ہے اس میں کرپشن ہو گیا کہہ دیں گے، اور یہ کہہ کر اس کو ریجیکٹ بھی کر دیں گے. مگر جب بھی ضرورت پڑی وہیں سے جو ہے چیزیں لے کے آئیں گے. بلکہ خود آپ قرآن کی قرآن کے بات ہی اندر نہیں کر بھی سک رہے بائبل کے بغیر. نہیں بھائی، بلکہ خود قرآن بھی اگر آپ جو ہے بائبل کی یا پورے ادھر ادھر کی قصے کہانیوں کو قرآن سے نکال دیں گے تو قرآن میں بچے گا کیا بھائی؟ کیا بچتا بتاؤ؟ ایک چھوٹا سا کتاب کیا رہ جاتا ہے قرآن، اور ہے کیا قرآن میں؟ وہ سارا جو ہے مسالہ مرچ مسالہ جو ہے وہیں سے پرانی ادھر ادھر کی کتابوں سے اس میں لے کے ڈالا گیا ہے نا. موسیٰ کے پورے قصے کہاں سے آئے؟ یہ کہانیاں کہاں سے آئی؟ پوری ادھر ادھر کی کتابوں سے ہے. یہ تو مسئلہ ہے اصل. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم ایک آخری آیت پڑھ لیں گے پھر. تو انہوں نے اللہ کی انومتی سے انہیں پراجت کر دیا، اور داؤد نے جالوت کو وت کر دیا، تتھا اللہ نے اسے داؤد کو راجیہ اور ہمت نبوت پردان کی، تتھا اسے جو چاہا دیا. اور یدی اللہ کچھ لوگوں کی کچھ لوگوں دوارا رکشا نہ کرتا تو دھرتی کی ویوستھا بگڑ جاتی، پرنتو سنسار واسیوں پر اللہ بڑا دیاشیل ہے. دھرتی کی ویوستھا بگڑ جاتی، اللہ اگر رکشا نہ کرتا تو کون بگاڑتا ہو؟ جی جی ہاں. مطلب کوئی پیرلل ہے اللہ کے ساتھ، کوئی شکتی جو بگاڑنے کے لیے بیٹھی ہے ویوستھا؟ یعنی یہ کام بھی اللہ جو ہے کروا رہا ہے. سن آیت نمبر 252، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین.
یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ باتیں ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ نہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اس کے اندر یہ آیت تو نہیں ہے، یہ 252 اس میں نہیں آ سکتی۔ قرآن میں شریک ہے نا، جی 252 قرآن کی آیت ہے یہ، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ کی آیت ہے۔ تو یہ تو کتاب کے باہر کی بات ہوئی نا، آیاتوں کی۔ دیکھیں قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا گھڑا گیا، وہ یہ کہ اللہ اپنی بات، اپنا کلام جبریل کے ذریعے سے اپنے آخری نبی کے پاس بھیج رہا ہے۔ کلام تو اللہ کا ہے، اس کو پہنچانے والا کون ہے؟ جبریل، جس کو جو ہے رسول بھی کہا گیا ہے، قرآن میں جبریل کو رسول بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو وہ رسول جو جبریل ہے، وہ آ کر یہ رسول جو زمین پر ہے اس کو جو ہے یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام سناتا ہے، اور یہ ایز اٹ از، یہ جو زمین والا جو نبی ہے، جو رسول ہے، وہ لوگوں تک پہنچا رہا یہ کہتے ہوئے کہ جو ہے یہ تمہارے اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہے اصل کہانی۔ نہیں تو یہ کیا، یہ اللہ کی آیت ہے بولے تو یہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کو تھوڑا ایکسپلین کیجئے نا۔ اصل میں یہ یہاں پر یہ دیکھیں، جس طرح سے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے نا، وہ کتاب جس میں کوئی جو ہے شک نہیں ہے، یہاں پر بھی یہ وہی ہے۔ ذالکا اصل میں اس میں اشارہ ہے مذکر کے لیے۔ کتاب چونکہ مذکر ہے، عربی میں کتاب جو ہے وہ الکتاب مذکر یعنی میسکولین کہلاتی ہے، اس کا جو جنڈر ہے الکتاب یعنی وہ مذکر کہلاتی ہے، میسکولین کہلاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا جو اسم اشارہ ہے، یعنی یہ کہنا کہ وہ کتاب، تو اس کے لیے ذالکہ آتا ہے، لیکن یہ کتاب کہنا ہے تو ہاذا آتا ہے۔ اگر الکتاب کی جگہ کوئی مؤنث لفظ ہے تو ہاذا کے بدلے میں ہاذہ آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اسم اشارہ بعید کے لیے ہے اور ایک اسم اشارہ قریب کے لیے ہے۔ قریب کے لیے جو اسم اشارہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہاذا۔ ہاذا کا مطلب یہ جو آپ کے سامنے ہے، اور ایگزیکٹلی اسی طرح سے اسم اشارہ بعید یا دور کے لیے اگر آپ کو اشارہ کرنا ہے کہ تو اس وقت آپ جو ہے ہاذا نہیں کہیں گے بلکہ ذالکہ کہیں گے۔ تو وہاں پر بھی جو اسم آیا ہے، اسم اشارہ، وہ ذالکہ کا، وہ کتاب، وہ الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ سمجھ رہے نا؟ یہاں پر بھی یہ ہونا کیا چاہیے کہ ہذہ آیات اللہ نتلوہا، یہ جو آیتیں ہمارے سامنے جو ہے جو اللہ نے جو ہے اس کو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو اس کی جگہ بھی قرآن میں کیا ہے؟ تلک آیات اللہ آیا ہے، وہ آیتیں اللہ کی، وہ آیتیں جس کو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر، اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی وہ آیتیں جن کو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو اس میں اللہ کون ہے، ہم کون ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اگر میرے ہاتھ میں کتاب ہے اور وہ قرآن مجید ہے اور وہ میں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، یہ لیجئے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، تو یہ آپ کا اور میرا جو ڈائلاگ ہے وہ بک میں شامل نہیں ہے، وہ بک کے باہر ہم دونوں بات کر رہے۔ جی اب یہاں پر یہ کیا کر رہے، یہ تو خود بک میں سورہ بقرہ 2 کی 252 میں لکھی ہوئی بات ہے اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیاتیں ہیں۔ ہاں، یہ بات بھی ایسا آپ ہو کی نہیں صحیح سکتا ہے، نا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پر جب آپ یعنی اس انداز سے غور کریں گے، ایک ایک چیز کا جائزہ لیں گے، تو قرآن کی کوئی بھی بات آپ کی لاجک پر، آپ کی جو ہے وزڈم پر، آپ کی جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا، اس پہ فٹ نہیں بیٹھتی۔ قرآن کا معاملہ ایمانیات اور اعتقادات کے ساتھ تو چل سکتا ہے، جو ہی وہاں عقل آ گئی تو ہر چیز وہ اس کے تار بکھر جاتے ہیں۔ یہ بات آپ نے جو کہی بالکل صحیح ہے، آپ کا جو سوال ہے اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے کہ یہ جو آپ ایسے کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ یہ میں یہاں پر ایک اور نقطہ پہ میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہاں پر
یہ نہیں ہے، کیونکہ اب یہ آیتیں آپ کے سامنے یہ ہے نا بھی، جو آیتیں آپ کے سامنے ہیں اس کے لیے وہ بولیں گے یا یہ بولیں گے؟ آپ کیا بولیں گے؟ وہ بولتے ہیں. ارے آیتیں تو آپ کے سامنے ہے نا بھی. یہ جو باتیں اب جیسا اتنی دیر سے میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں، تو میں کہوں گا کہ میری اس گفتگو میں اس گفتگو کہوں گا یا اس گفتگو کہوں گا؟ بھئی اس گفتگو کا مطلب میں آج سے 4 دن پہلے جو میں نے کہی تھی. اس گفتگو کا مطلب جو ابھی میں حاضر آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہوں تو اس کے لیے اس میں اشارہ قریب ہونا چاہیے نا. اس کہوں گا، میں اس نہیں کہوں گا. تو یہاں پر اس آیا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تلکا کا مطلب اس میں اشارہ بعید، اس میں اس کہا جا رہا، یعنی وہ آیتیں، یعنی کیا کہا گیا ہے؟ وہ آیتیں، وہ اللہ کی وہ آیتیں جس کو ہم پڑھ کر تجھ کو سنا رہے ہیں، تجھ پر سچائی کے ساتھ. تو ایک سوال میں یہ لکھا، اصل میں یہی تو مشکل ہے نا. ہاں، یہی تو مشکل، ان کی مجبوری ہے. ان کی اس گڑبڑ پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کی مجبوری ہے. یہاں اصل میں جو لفظ ہے اصل میں لفظ ہے وہ، لیکن یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کی مجبوری ہے ترجمہ کرنے والوں کی. ایکچوئل ٹیکسٹ میں وہ ہے، ترجمے میں یہ ہے. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کی آیتوں کو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں. اللہ کی آیتوں کو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تیرے اوپر. تو اس میں اللہ کون ہے اور ہم کون ہیں؟ تیرے اوپر کون ہے؟ تیرے اوپر جو بھی ہے، جو قرآن کا پیغمبر ہے. تھوڑی دیر کے لیے چلو اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. قرآن کا جو بھی پیغمبر ہے، یہ نہیں ہو سکتا نا جی. وہ بھی نہیں ہو سکتا نا. کیوں؟ پیچھے ذکر ابھی سیموئل اور داؤد کا ہوا، تو پھر قرآن کا پیغمبر کیسے؟ نہیں ایسا نہیں. یہ ذکر تو یہ کہانی ہے نا سیموئل کی، موسیٰ کی یا بنی اسرائیل کے جو ہے ساتھ جو طالوت ہے، جالوت ہے، داؤد کی جو ہے کہانی ہے. یہ کہانی یہ اصل میں اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیوں کو ہم تجھ پر جو ہے پڑھ کے سنا رہے ہیں. آپ سمجھے بات؟ سمجھ آئی؟ جی. نشانیاں اللہ کی ہیں، اس کو پڑھ کے کون سنا رہا ہے؟ کون پڑھ کے سنا رہا ہے؟ جبرائیل. جبریل ایک ہے، 4 5 6 8 10 20 ہیں. کتنے ہیں؟ ایک ہے جبریل. تو جبریل اپنے آپ کو ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اللہ کو ملا کے کہہ رہا ہوگا وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں. آیتیں اللہ کی ہے، اس کے بعد جبریل اور جو ہے اور اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہم نہیں آتا یہاں پر، دو کے لیے ہم نہیں آتا. اچھا، پھر وہ رائل بھی والا آ جاتا ان کا مدعا. نہیں، پھر اللہ بھی آ گیا نا ساتھی میں. ایک ہی جو ہے جملے میں یہ آیتیں اللہ کی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. دیکھیں بات اللہ ہے، آلریڈی ہے وہاں اللہ. دیکھیں کہ وزیر اعظم کا فرمان، یہ فرمان کس کا ہے؟ وزیر اعظم کا ہے. اس کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں اور آپ، یا میرے ساتھ اور 2 4 ہیں. میں اور آپ اور خواجہ معین یہ پڑھ کے ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں. تو فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. فرمان وزیر اعظم کا ہے. تو یہ فرمان وزیر اعظم کا ہے، تو یہ پڑھنے والے کون ہیں؟ وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی دوسرے ہیں. ظاہر بات ہے، ظاہر ہے. یہ دیکھیے، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن میں جو ہم آیا ہے وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کوئی اور ہے اور ہم کوئی اور ہیں. مگر ہمارے مومن بھائی صدیوں سے یہ ہم کو یہ بتاتے ہیں، نہیں، اللہ جو ہم ہیں اصل میں وہ رائل بھی ہے. مگر یہاں رائل بھی نہیں ہوتا نا بھائی. کیا آپ اللہ تو موجود ہے ایسا کہیں؟ دیکھیں، یا تو یہ ہوگا کہ جو ہے اللہ کی آیتیں نہیں کہنے، یہ میری آیتیں ہیں، ہم یا یہ ہماری آیتیں ہیں، ہم اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. آپ سمجھیں ٹیکنیکل جو بات ہوتی ہے، بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ دیکھیں یہ ہمارا کلام ہے، ہم تم کو جو ہے ہم تم کو بتا رہے ہیں، یا پھر یہ ہماری آیتیں ہیں، ہم تجھ پر جو ہے پڑھ کے سنا رہے ہیں.
अगर रॉयल भी होता तो, आप समझे पॉइंट, रॉयल भी अगर अल्लाह नहीं होता आता। तो अल्लाह, इसमें अल्लाह अल्लाह जैसा कि गायब है भाई। आयतें तो अल्लाह की हैं, लेकिन पढ़ के सुनाने वाला कौन है? अल्लाह नहीं है। अगर अल्लाह भी उसमें शामिल होता तो अल्लाह क्या कहता, ये हमारी आयतें हैं जिनको हम पढ़कर सुना रहे हैं। जिब्रील और जो है अल्लाह भी और दो चार फरिश्ते भी मिलकर कर रहे हैं, तो यह है आयतें भी हमारी हैं और हम पढ़ के सुना रहे हैं। समझ आई बात? सुनो, और कुरान में ये अंदाज कई जगहों पर अपनाया गया है। ये जो गोलमोल होती बात, समझ नहीं आता कि ये कौन किसको क्या किसको कह रहा है। आप रसूलों में से है, आप कौन? नहीं, वही है ना, मतलब अलई का जो है, तुझ पर हम जो है सच्चाई के साथ तिलावत कर रहे हैं हम, और तू जो है रसूलों में से है, बेशक तू रसूलों में से है। अच्छा, समझ आई लेकिन बात? उस मौजूदा दौर में रसूलों पर होने या ना होने का शक कौन करने वाला था उन पे? अब अजीब मामला है यार, जो है अब वो ये बात क्यों कहनी पड़ी, और फिर जो है वो भी अंदाज ऐसा अपनाया गया। ये सारा मामला गड़बड़ है भी। कुरान को आप जिस एंगल से भी देखेंगे पढ़ेंगे, आपको हर जगह इश्काल ही इश्काल नजर आएगा। प्रूफ रीडिंग ठीक मगर से नहीं होगी सर। और फिर इस तरह के इश्कालात का एक ही हल है कि आप ईमान रखें। ईमान है तो फिर अब जो है कुछ भी ना सवाल पैदा होगा, ना आपके लिए कोई उलझन है। ईमान हटा तो ये सारी जो है सारे मसले आपको जो है परेशान करेंगे, क्योंकि आपके किसी भी सवाल का जवाब कुरान में नहीं है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं ना, कुरान आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। ठीक है जी, ये हिंदी में कह रहे हैं, हे नबी, ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम आपको सुना रहे हैं, तथा वास्तव में आप रसूलों में से है। जी। जी, चलिए भाई, तो 1 घंटे के ऊपर हो गया, तो आज हम यहाँ एंड करते हैं। ये हमारे बहुत भाई बहुत है, शुक्रिया। अपना टाइम आएगा। इनका 5 पाउंड का 5 औरों का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल हमीद भाई प्रणाम। 1 महीने से घर ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा। अल्लाह आज दिलवा दे तो कसम से ईमान ले आऊंगा और पानी भी पीऊंगा। ईमान ईमान भी लाएंगे और पानी भी पियेंगे आज। दरिया का पानी पी लेंगे। चले भाई, ठीक है, अच्छी बात है जी। चलिए सर, अब हम यहाँ रुकते हैं। चलें जनाब, ठीक है, बहुत आज बहुत। कितने 252 हो गए पूरे कंप्लीट? जी सर। जी हाँ, 252 आज पूरे हो गए हैं। ये पारों के एतबार से, जो पारा जिसे कहते हैं ना, 2 पारे कंप्लीट हो गए हैं। कल से हम तीसरा पारा शुरू करेंगे। ठीक है जी ओके जनाब, अब सभी लोगों से हम इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।